सामीन प्रोग्राम हवा की बेटियां लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं नबीला और सारा। हमारा बहुत सा सलाम कबूल कीजिए। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं। हमने बात की माँ की, हमने बात की बेटी की, हमने बात की बीवी की, और जब बात बीवी की आती है तो हमारे जहन में साथी आता है। बिल्कुल, साथी के बगैर तो बीवी नामुमकिन है। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि जब दो साथी एक घर में, जाहिर है साथी दो ही होंगे, एक तो साथी नहीं हो सकता ना, तो एक घर में रहते हैं और उनकी सोचें, उनके नज़रियात आपस में नहीं मिलते, तो फिर क्या होता है? फिर इख्तलाफ पैदा होता है। इख्तलाफ जो है वो बढ़कर बहुत सी गलत जगहों पे चला जाता है और फिर नतीजा तलाक होता है। और आज हम इसी मसले के बारे में बात करेंगे। और ये बहुत बड़ा मसला है सारा। जब हम देखते हैं कि दो ख़ानदान आपस में मिलते हैं तो खुशी और शादमानी होती है, लेकिन जब यही ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं, इनमें इख्तलाफ पैदा हो जाता है, तो फिर क्या असरात होते हैं जो औरत की ज़िंदगी पे पड़ते हैं, जो बच्चों की ज़िंदगी में पड़ते हैं, और जो मर्दों की ज़िंदगी में भी पड़ते हैं। हम ये नहीं कह सकते सारा कि सिर्फ औरतों को फ़र्क पड़ता है। मर्द भी इस माशरे का हिस्सा हैं, और जो मर्द है वो घर का सरबराह होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी, बिल्कुल। हम एशिया के रहने वाले हैं। बाहर के ममालिक में जो शादियां होती हैं वो सिर्फ दो लोगों की होती हैं। यहाँ पे जो शादियां होती, खानदानों की शादी होती है। बिल्कुल। दो खानदान मिलते हैं, कितना कुछ करने के बावजूद आखिर में जब तलाक का लफ्ज़ आ जाता है तो सारे दिल टूट जाते हैं। अफसोस होता है। लेकिन ये सिर्फ दो लोगों की जिंदगी पर असर नहीं पड़ता, ये खानदान बर्बाद होते हैं। खानदान पे भी असर पड़ता है। जो आने वाली नस्ल होती है, वो तो आपकी अगली नस्ल वो तो ख़त्म ही हो जाती है। अभी हमने पहला प्रोग्राम जो किया था तरबियत के हवाले से, माँ बच्चे की तरबियत करती है, लेकिन जहाँ पे इस किस्म के इख्तलाफ हो जाते हैं वहाँ पे बच्चा दो हिस्सों में बट जाता है। सारा, जब घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, जब बच्चा जो होता है उन झगड़ों में तरबियत पाता है, तो आप देखें कि उस बच्चे की ज़हनी हालत जो है वो क्या होगी। इतनी नाजुक हालत से बच्चे गुजरते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करें। माँ सही है, बाप सही है, बच्चा फैसला नहीं कर पाता, क्या हो रहा है, और उसकी शख्सियत जो होती है उसके भी दो टुकड़े हो जाते हैं। 5 दफा तो बच्चे ज़हनी मरीज हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। क्योंकि घर में इस किस्म का माहौल हो तो ये बच्चे की परवरिश पे उसको ज़हनी मरीज बना सकती है। बिल्कुल सही बात है। और फिर जब तलाक हो जाती है, माँ उस घर से चली जाती है, तो फिर देखिए जिन बच्चों की तरबियत माँ के बगैर होती है उन बच्चों का क्या हाल होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। जिन्होंने माँ को जाना ही नहीं, माँ को समझा ही नहीं, और बाज़ दफ़ा सूरत हाल ऐसी कि शीरख्वार बच्चे छीन लिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात। और उनकी परवरिश करना इंतहाई मुश्किल काम है। और क्या होता है कि सोचा ये जाता है कि घर में एक और औरत को लाया जाए ताकि वो जो पहली औरत चली गई है उसकी कमी को पूरा कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, औरत बीवी तो बन के आ सकती है, लेकिन माँ नहीं बन के आ सकती। माँ सिर्फ अपने बच्चे की बनती है। माँ सिर्फ अपने बच्चे की, एहसास उसको अपने बच्चे का ही होता है। और बाज़ हालतों में आप देखते हैं कि अगर ख़वातीन जो हैं वो अपने जहन को तैयार भी करके आएँ कि जी हमें आगे जाके बच्चे संभालने हैं, तो बच्चा उसको वो हैसियत ही नहीं देता, क्योंकि माँ ही होती है। बिल्कुल ठीक बात है सारा। कोई और औरत जो होती है वो जगह, वो रुतबा नहीं ले सकती। जो दादी या नानी या खाला या पुप्पी, हाँ, ये बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं, बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं। तो क्या ये माँ का मुतबादिल नहीं हो सकते? नहीं, क्यों नहीं हो सकते भाई? ठीक है, मैं मानती हूँ। देखें, दादी जो होती है तो वो तो बाप की भी माँ होती है। बिल्कुल, वो आप ठीक कह रही हैं। बाप की माँ दादी है, ठीक है। जब उसका बेटा किसी और को अहमियत नहीं दे सकता, तो फिर पोता कैसे दादी को अहमियत दे सकता है? माँ तो माँ ही है ना। बिल्कुल सही बात की आपने। सारा, हमारा कलाम हमें कहता है कि जिसको खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। तो फिर ये तो बात ही गलत है। माशरती एतबार से हम फिर बात कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन वैसे तो बाइबल मुकद्दस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देती कि तलाक हो। बिल्कुल सही बात। और मेरा ख्याल में अगर खातून किसी मोड़ पर जाकर कुछ सालों के बाद, 2 साल 6 महीने सोचती है कि मैंने गलत किया, या मुझे थोड़ा सा अपने जज्बात पे कंट्रोल करना चाहिए था, अपने बच्चों के लिए मुझे सोचना चाहिए था, वो ऐसा सोच ले और उसका शौहर इस बात को मान ले कि मेरी गलती थी और मेरी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि वो दोनों दोबारा आपस में सुलह कर लें?
ہاں ایسا ہے، ٹرم ہے جوڈیشل سیپریشن، جی ٹھیک ہے، اس ٹرم میں آپ جا کے آپ 5 سال کے لیے علیحدگی لے سکتے ہیں، لیکن آپ کا طلاق نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، اس میں جب آپ کو سمجھ آ جائے واپس آ سکتے ہیں، کورٹ میں پیش ہوں اور آپ دونوں دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. سارا کلام مقدس میں خداوند یسوع المسیح نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے. دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. وہی تو میں کہہ رہی ہوں، اگر دیکھا جائے کلام مقدس کے مطابق اجازت نہیں ہے ہمیں. نہیں ہے. بالکل. لیکن معاشرتی اعتبار سے دیکھا جائے کہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک لڑکی سے شادی اس طور پہ کی کہ جی میرا تو بیٹا باہر ہے تو وہ تجھے بھی ساتھ باہر لے جائے گا. نبیلہ اس سچویشن میں ہم اکثر اپنے بیٹیاں بیاہ دیتے ہیں. اب وہ لڑکی جو ہے بیاہ کے اس گھر چلی گئی ہے، بیٹے نے 1 مہینہ اس کے پاس رہا ہے، باہر چلا گیا، اب وہ واپس ہی نہیں آیا. اب وہ لڑکی کیا کرے؟ وہ لڑکی 2 سال بیٹھتی ہے، 3 سال بیٹھتی ہے، 4 سال بیٹھتی ہے، وہ کب تک انتظار کرے؟ بالکل صحیح بات ہے. اور پھر اس صورت میں اگر اس کے پاس اولاد بھی نہیں ہے تو وہ کس کے سہارے چلے گی؟ یہاں پھر زیادتی آ جاتی نا عورت پہ زیادتی آ جاتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے طلاق، کہ ایسے لڑکیوں کو، عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور ہمارے معاشرے کی 25 سے 30% جو ریشو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ مرد باہر چلے جاتے ہیں اور بیویاں پیچھے انتظار کرتی رہتی ہیں. اور وہ طلاق کی آخرکار طلاق کی بہت بڑی وجہ، پہلی وجہ طلاق کی یہ ہے کہ شوہر باہر جاتے ہیں، بیویاں انتظار ہی میں رہتی. اچھا سارا یہ تو ایک وجہ ہو گئی، لیکن سب تو ایسے نہیں ہوتے کہ سارا پاکستانی باہر ایسا نہیں ہے، لیکن اور بھی بہت سی وجوہات ہیں. اولاد نہ ہونا، عورت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ لیکن سمجھا عورت کا قصور ہی جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں یا بڑے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس میں سے اولاد نہیں ہو رہی، تم دوسری شادی کر لو، نسل آگے بڑھانی ہے. یہ ایک بہت بڑی وجہ طلاق کی ہے. اچھا جی. اور نظریات کا اختلاف بھی ہے وہ بھی. اچھا ایک اور بڑی وجہ آج کل سامنے آ رہی ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ شروع ہی سے ذہن بنا کر آتی ہیں کہ ہمیں جاتے ہی الگ ہو کے رہنا ہے. ہاں یہ بہت بڑی وجہ ہے. وہ جب پورا نہیں ہو پاتا ان کا یہ شوق تو آہستہ آہستہ جھگڑے جو ہیں وہ گھر میں بڑھ جاتے ہیں اور نوبت جو ہے وہ طلاق تک. اگر اس وجہ کو دیکھا جائے تو آپ دیکھیے کہ ان جھگڑوں کے پیچھے بنیاد کوئی بھی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جن کو اگر ہم درگزر کریں تو شاید گھر کبھی نہ ٹوٹے. بالکل. اور بچوں کا آگے جو سلسلہ ہے وہ خوش اسلوبی سے چلتا رہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن مسئلے جو ہیں نا وہ واقعی ہمارے ذہنوں میں ہیں. ذہنی طور پہ سوچ کے ہم وہ باتیں آتے ہیں جو ہو نہیں سکتی اور اسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑی بات بن جاتی ہے. میں ایک بات سے حیران ہوتی ہوں کہ جو ماں ہے، تربیت دیکھیں ہم نے ذکر کیا تھا تربیت کا، وہ ایک تربیت کر کے بچی کو بھیجتی ہے آگے. صحیح کہہ رہی ہیں. تو پھر یہ بات کہاں سے نکل آتی ہے کہ آگے جو ہے وہ ساس ہے اور وہ آگے جو ہے وہ نند ہے، اور ان کو وہ رتبہ کیوں نہیں دیا جاتا جبکہ ہماری تربیت ہو چکی ہوتی ہے اور ہم ذہنی طور پہ اس بات پہ تیار ہوتے ہیں. نبیلہ وہی بات پھر آ جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی خلا رہ جاتا ہے. ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں اب ہمیں بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یا تو ہماری بیٹی میں بعض دفعہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہے، یا اس کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کر دیا جاتا ہے کہ اس کا دماغی جو وہ ہے نا نظام ایک وہ بدل جاتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں یہ میری ماں نہیں بن سکتی. اور یہ سلسلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا وہ پنجابی کی مثال بنی ہوئی ہے، جب پرائیاں اپنیاں ماں بن جان تے پھر اپنیاں نو یاد کون کرے. اچھا نہیں دیکھیں، لیکن نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں آپ کو ان کو وہ اہمیت دینی چاہیے. والدین کے حقوق کی طرف جاتے ہیں تو بڑھاپے میں والدین کو اکیلا چھوڑ دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے. یہ پھر والدین پہ زیادتی ہو جاتی ہے. یہاں پہ ایک بات مجھے یاد آتی ہے بابا بلے شاہ کے حوالے سے. بہت بڑی ہستی پنجابی شاعر، کون نہیں جانتا ان کے بارے میں. تو ان کی ایک بات ہے، وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے 3 خواتین گزر رہی تھیں، لیکن وہ اپنے انداز میں لوگوں سے بات کر رہے تھے، وجد میں تھے، اپنی بات کر رہے تھے. انہوں نے اس وقت وہ جملہ بولا، اگلی دے نہ پچھلی دے، میں صدقے جاواں بچلی دے. اب وہ عورتیں جو ہیں ان کو بڑا برا لگا، شاید انہوں نے ہمیں بولا ہے، لیکن وہ بزرگ انسان وہ اپنے وجد میں تھے، اپنے دھیان میں تھے، وہ کسی اور روح میں بول رہے تھے. تو انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا، مرد ان کے پاس آئے
کہ بابا جی ہاں وہ ہمارے گھر کی عورتیں تھیں, آپ نے یہ کیا آپ نے کیا بات کر دی. شاعر بلے شاہ نے ان کو بٹھایا, ان کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں کہ وہ یہاں سے گزر رہی تھی, وہ ظاہر ہے, میں تو اپنے وجد میں تھا. وہ اس طرح ہے بچوں کہ نہ اگلی دے نہ پچھلی دے, میں صدقے جامہ بچھلی دے. اگلی ہوتی ہے بچپن کی عمر, ہاں, جہاں پہ ماں باپ ہمیں چلنا سکھاتے ہیں, بڑے ہونا بتاتے ہیں, سارا کچھ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل. اور پچھلی ہوتی ہے بزرگی کی عمر ہوتی ہے, اس پہ پھر انسان محتاج ہو جاتا ہے, جہاں بچوں نے سہارا دینا ہوتا ہے. لیکن جو بچلی ہے وہ ہے جوانی کی عمر. بالکل صحیح. تو جوانی میں کچھ کر گزرنے کی عمر, وہ عمر سب سے اچھی ہوتی ہے اگر تو نے اپنے خدا کو اپنا وقت دینا ہے, بالکل صحیح, اپنا آپ منوانا ہے یا اپنے خدا کے ساتھ چلنا ہے, تو وہ عمر دے اپنے خدا کو. بالکل صحیح بات. اور اگر زندگی کا کوئی حصہ خدا کو دینا ہے تو جوانی کا ٹائم دے, جب ہوش و حواس ہے اور جب سب کچھ کر گزرنا ہے. وہ ہے نا مقولہ ہے کہ در جوانی توبہ کرنا شیوائے پیغمبری. ہاں بالکل ایسے ہی, صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو میں ابھی آپ وہ والدین کی بات کر رہی تھی کہ والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو ان کو چھوڑ دینا. تو اگلی پچھلی اور درمیان والی یہی حصہ ہے کہ جب وہ ہمیں اٹھاتے ہیں, کھڑا کرتے ہیں, اس وقت ہم ان پہ منحصر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ہم پہ منحصر کرتے ہیں. تو یہ کہاں کا ہے اور اس ٹائم پہ انہوں نے دیکھیں ہمیں کس طرح پالا, جب ان کو ضرورت ہے تو ہم ان کو چھوڑ دیں. بس اگر یہ باتیں ہم سوچ لیں تو پھر میرا خیال میں گھر نہیں ٹوٹتے. اور لفظ طلاق جو ہے سارا, یہ بہت ہی برا لفظ ہے. یہ اگر عورت کے ماتھے پہ یہ لفظ لکھا ہو تو معاشرے میں اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے, اور اگر مرد کے ساتھ یہ لفظ جڑ جائے تو معاشرے میں اس کی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی. اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے. سامعین, خالق کائنات نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت انسان کی آنکھیں ہیں, جن سے وہ اس کائنات کے تمام رنگ دیکھتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ انسانی جسم کا حصہ ہیں, اور جیسے باقی اعضاء کبھی کبھی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں, اسی طرح سے آنکھوں کا بھی یہی معاملہ ہے. آج ہم نے پھر بلایا ہے ڈاکٹر زاہد ڈوگر کو, جو کہ ماہر امراض چشم ہیں. خدا تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے, اور ہر روز آپریشن کے ذریعے اور ان کے علاج کے ذریعے بے شمار لوگوں کی نظر بحال ہوتی ہے, اور یہ اس سلسلے میں بہت معاون ثابت ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کی آمد کا بے حد شکریہ. جی, آپ کے دعوت دینے کا بہت شکریہ. تو ڈاکٹر صاحب, آج ہم بات کریں گے بچوں میں نظر کی کمزوری کی. اکثر دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اینک لگی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد تو نظر کی جو کمزوری ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے, لیکن اتنے چھوٹے بچوں میں نظر کی کمزوری کا سامنے آنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے فرمایا کہ بچوں کو اینک لگی ہوتی ہے اور بڑوں کو 40 سال کے بعد لگتی ہے, وہ میں یہاں پہ ایک ابتدائی طور پہ یہ وضاحت کر دوں کہ جو بڑوں میں اینک 40 سال کے آس پاس لگتی ہے وہ نزدیک کی اینک ہوتی ہے. ہاں جی. اور دور کی اینک جو ہے وہ بچپن میں ہی عام طور پہ لگتی ہے. کچھ تھوڑے ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں دور کی اینک بعد ازاں بڑے عمر میں لگتی ہے. یہ انسان کی ایک قسمت میں لکھا ہے, جس کو جینز میں لکھا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں. آنکھوں کی ایک مخصوص بناوٹ کی وجہ سے نظر کمزور ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پھر اینک لگا کے تو نظر ٹھیک یا بہتر ہو جاتی ہے. اور بطور ڈاکٹر ہمیں پریشانی اینک لگا کر اگر کسی بچے کو یا بڑے کو ٹھیک نظر آتا ہے تو ہمیں اس میں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی. اب یہ اینک کیوں لگتی ہے, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ آنکھوں کی کسی مخصوص ساخت کی وجہ سے آنکھوں کی جو لمبائی چھوٹا یا بڑا ہونا ملی میٹر اور اس سے بہت چھوٹے لیول تک جا کے اس کی وجہ سے آنکھ میں ایسی چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے اینک لگانی پڑتی ہے. اس میں کسی ایسی بیماری کا یا خوراک کی کمی کا اتنا دخل نہیں ہے جتنا اس کے موروثیت یا جینز کا دخل ہے. وہ خدا کی طرف سے اس کو اسی طرح کے جینز میں لکھا گیا کہ انسان کی آنکھوں کی ساخت کس طرح کی ہونی ہے, ناک کس طرح کا ہونا ہے, ہونٹ کس طرح کے ہونے, قد کس طرح کا ہونا ہے. یہ ساری چیزوں پر بیرونی عوامل بعد میں بہت کم اثر انداز ہوتے ہیں. مخصوص اس کی ساخت جو ہے وہ طے شدہ ہے, اس میں کوئی خاص تبدیلی کا امکان یا نہیں کی جا سکتی, نہ کوئی خاص تبدیلی کا امکان ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بچوں میں خواتین یہ سوچتی ہیں کہ چھوٹے بچوں کی آنکھوں میں سرما ڈالتے رہیں تو ان کی نظر جو ہے وہ دیر تک تیز رہتی ہے.
ایسا بھی کوئی میڈیکل میں ایسا سلسلہ ہے؟ ایسی کوئی ثابت شدہ چیز نہیں ہے کہ سرمے کی وجہ سے نظر کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے یا اس کی تبدیلی واقع ہو سکے. اس میں خرابی کی صورت ہو سکتی ہے آج کل کے دور میں کہ ان کی وجہ سے اگر گھر کے کسی ایک فرد کو انفیکشن ہے, کوئی جراثیم ہے, ان کا علاج بذریعہ سرما کیا جا رہا ہے, وہی سلائی دوسرے استعمال کریں گے, یا اگر وہ سلائی وہ استعمال نہیں کریں گے تو کم از کم کنٹینر وہی ہوگا, اس میں کسی اور اپنی سلائی یوز کرے گا تو وہ اس کو جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں. اور وہ بعض اوقات وہ سرما بار بار استعمال کرنے سے وہی انفیکشن بار بار ہوتا رہتا ہے. جب بھی وہ لگائے گا ایک دفعہ نئے سرے سے پھر وہ انفیکشن لے لے گا. تو اس کے لیے اگر لگانا ہو, جب کہ میں ایڈوائز خود تو اس کو ایڈوائز نہیں کرتا, لیکن اس کے لیے کہ سنگل یوز کے لیے ہر شخص کا اپنے گھر میں یہ سسٹم علیحدہ طور پہ اگر رکھے تو شاید جتنے لوگ ہیں اتنی سرمے دانیاں ہونی چاہیے. اگر سرما لگانا ہے تو میڈیکل کے نقطۂ نظر سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسی کوئی چیز ثابت شدہ نہیں ہے کہ سرما لگانا کہ ہم لوگوں کو تلقین کریں یا ایڈوائز کیا جائے. ویسے خواتین کی آنکھوں کی خوبصورتی کی وجہ سے سرما لگایا جا سکتا ہے. میں اس کے لیے ایڈوائز کروں گا, بالکل پازیٹیولی ایڈوائز کروں گا کہ ایسی چیزیں لائنر وغیرہ یوز کیے جا سکتے ہیں جو آنکھ کے اندر نہ جائیں, اس کے ایجز پہ, آئی لیڈز کے ایج تک کوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں, آئی کاسمیٹکس جو بھی ہیں, لیکن آنکھ کے اندر جانا, کوئی چیز ڈالنا جیسے سرمے کی سلائی لگائی جاتی ہے اس شکل میں استعمال نہ کی جائے. بیرونی جو استعمال ہے اس کے میں بالکل خلاف نہیں ہوں یا ہم اس کو منع نہیں کرتے. بیرونی سے مراد ہے آنکھ کی پلکوں کے ایجز کے سائڈ تک آپ جو مرضی جو کرنا چاہیں, مرضی سے مراد ہے جو محفوظ طریقے سے آنکھ کی کاسمیٹک استعمال کی جا سکتی ہیں, لیکن آنکھ کے اندر نہیں ڈالنی چاہیے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, چھوٹے بچوں میں نظر کی کمزوری کے علاوہ ایک اور چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ ٹیڑھا دیکھتے ہیں, جسے بھینگا پن بولتے ہیں. تو وہ کوئی آنکھ کی بیماری ہے یا قدرتی ایسی بناوٹ ہوتی ہے؟ کچھ کیسز میں تو وہ قدرتی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ لیکن وہ کیسز نسبتاً کم ہیں. ہمیں زیادہ تر جس چیز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ایسے ہیں کہ جو ایک بیماری کی شکل میں ٹیڑھا پن ہے. اس ٹیڑھے پن کو ہم رفلی 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ایسا جس کا علاج جو ہے اینک کی مدد سے کیا جا سکتا ہے. ان میں کچھ ایسی خصوصی کمزوری آنکھ کے اندر ہوتی ہے تو اینک لگانے سے آنکھ کو وہ سہارا مل جاتا ہے اور وہ آنکھ سیدھی رہتی ہے, اور اس وقت تک سیدھی رہتی ہے کہ اگر اینک لگائی جائے گی. اینک اتاریں گے تو پھر ٹیڑھی ہو جائے گی, اس کو اس اینک کی بطور علاج ضرورت ہے. دوسرے ایسا ٹیڑھا پن ہے جس کا علاج صرف آپریشن سے ممکن ہے, آپریشن سے ہی سیدھا کیا جائے گا. اور تیسرا ایسا ٹیڑھا پن ہے جس میں اینک اور آپریشن دونوں کرنے پڑتے ہیں. اور ایک بہت اہم بات اس میں یہ اس پہ زور دے کر کہوں گا, بچے کی آنکھ جو ہے ٹیڑھی ہے اس کا علاج اینک سے ہے تو اینک سے ہی ممکن ہے. اس کا متبادل کہ جی ہم ایک دفعہ آپریشن کروا لیں, اینک سے جان چھڑا لیں, یہ ممکن نہیں ہے. یا اینک جس کا آپریشن ہونا ہے وہ چاہے کہ میں اینک لگا لوں, آپریشن سے بچ جوں, تو یہ ممکن نہیں ہے. اچھا جی. تو اس میں جو ڈاکٹر ماہر امراض چشم ان کو ایڈوائز کرے گا جو اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. اگر اینک سے سیدھی ہوتی ہے, اینک لگانے سے ہی سیدھی رہے گی. آپریشن ہوگا تو ایڈوائز ہے تو آپریشن سے سیدھی ہو سکے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت چھوٹی عمر میں جب محسوس ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ بچے کی آنکھ ٹیڑھی ہے تو کیا کوئی ایسی احتیاط ہے کہ اس بچے کی آنکھ آگے جا کے آپریشن کی ضرورت نہ پڑے, اسی سے ٹھیک ہو جائے؟ جی میں نے آپ کو بتایا کہ جب اس کی تشخیص کی جاتی ہے تو یہ چیز بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا علاج آپریشن سے ہونا ہے یا اینک سے ہونا ہے یا اس کو دونوں چیزیں استعمال کرنی پڑیں گی. اچھا, یعنی کوئی ایسی احتیاط نہیں ہے جس سے آپریشن میں بعد میں بچا جا سکے؟ احتیاط اس چیز کی ہے کہ اگر ایک آنکھ مستقل طور پہ ٹیڑھی رہے اور اس کا علاج نہ کیا جائے, سیدھی نہ کی جائے, تو اس کو آنکھ کو دیکھنے کی عادت نہیں رہتی. اور ایک خاص عمر جو 7 سال کی بھی ہو سکتی ہے اور بعض کا 13 سال, اس کے بعد وہ نظر اس کی بحال نہیں ہوتی. جب ٹیڑھی آنکھ ہے وہ کم دیکھتی ہے, اس کو نظر بحال کرنے کے لیے کوئی خصوصی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اور وہ اس کے لیے ایک عمر کی حد مقرر ہے جو 7 سال تک اس کے اچھے رزلٹ ہیں اور 13 سال تک کوشش کی جا سکتی ہے اس میں نظر کی بحالی کی. بعد ازاں سیدھی ہونے کے باوجود اس میں نظر زیادہ بحال نہیں ہوتی, صرف آنکھ سیدھی ہو سکتی ہے, ٹیڑھا پن بہنگا پن دور ہو جائے گا, لیکن نظر جو اس میں کمی واقع ہو چکی ہے وہ واپس نہیں آئے گی, نظر اس کی بحال نہیں ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بیماری ہے آنکھ کی اندھراتا, وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ انسان کی ایک جینیٹک یا موروثی بیماری ہے. بعض اوقات موروثی نہیں ہوتی تو اس شخص کو, متاثرہ شخص کی جینز میں ایسی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے. اچھا جی. تو اس میں انسان کو شام کے وقت جب سورج ڈلنا شروع ہوتا ہے تو کم نظر آتا ہے, کیونکہ آنکھ کا پردہ جس کے ذریعے انسان دیکھتا ہے اس پہ 2 قسم کے ریسیپٹرز ہیں یا 2 قسم کے کوئی سپاٹس ہیں یا ڈاٹس ہیں. کچھ ہمیں اندھیرے میں دیکھنے میں مدد دیتے ہیں, کچھ روشنی, تیز روشنی میں دیکھنے میں مدد دیتے ہیں. وہ دونوں الگ الگ قسم کی چیزیں, ریسیپٹرز ہیں, ان کو کہتے ہیں سپاٹس ہیں. اس میں ایسے جو اندھیرے میں دیکھنے میں مدد دیتے ہیں وہ ڈیمیج یا صحیح طور پہ نہیں بنے ہوتے. اچھا جی. تو اس لیے اس انسان کو دن میں بالکل ٹھیک نظر آتا ہے جیسے نارمل انسانوں کو نظر آتا ہے. پوری اس کی نظر جس کو ٹیکنیکلی 6/6
جس کہتے ہیں وہ نظر آتا ہے، لیکن جو ہی اندھیرا چھانا شروع ہوتا ہے، سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کو بہت کم نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ یہ جو دھبے بنے ہوتے ہیں اور رات کو دیکھنے میں مدد دیتے ہیں، تو کیا یہ بچپن میں شروع ہوتے ہیں یا پھر اچانک ہی ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک سے نہیں ہو کسی رہا؟ حد تک تو یہ سٹارٹ میں ہوتے ہیں بچوں میں، بہت سارے بچوں میں شروع سے ہی ہوتے ہیں، اور بعد میں چونکہ ان میں یہ ایک قسم کی جینیٹیکلی یہ خصوصیت موجود ہے کہ ان کو یہ ہونا ہے، تو وہ اس کو پروگریسولی آہستہ آہستہ وہ چیز بڑھتی جاتی ہے۔ بعض بچوں میں شروع میں ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ اثرات، اور کچھ میں عمر کے ساتھ ساتھ یا 5-6-7 سال کی عمر پہ جا کے ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی ہوتا یہ پیدائشی ہے؟ پیدائشی ہے، لیکن کتنا اس کی نظر میں کمی ہوتی ہے شام کے وقت وہ بہت ویریبل ہے، کسی میں کم یا کسی میں زیادہ۔ آنکھ کے اندر بعض تبدیلیاں شروع سے موجود ہوتی ہیں جس کو ہمارے مراد چشم آنکھ کے پردے کے خصوصی ٹیسٹ کے ذریعے دیکھ سکتا ہے کہ اس میں یہ اس قسم کے اثرات موجود ہیں، اور کسی نہ کسی حد تک موجود ہیں جو بعد میں بڑھ بھی سکتے ہیں، اور عام طور پہ یہ مرض عمر کے ساتھ عام طور پر یہ مرض عمر کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے اور یہ شدت اختیار کرتا ہے۔ تو اس قسم میں یہ عام طور پہ پھر ہمیں فیملی کے دوسرے ممبرز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو اس میں 2 اہم باتیں ہیں۔ ایک تو اس کے بچے کے کیریئر یا مستقبل کے حوالے سے ہیں، دوسری بات یہ جو ہے سوسائٹی میں اس کا رول کیا ہونا چاہیے۔ مستقبل کے حوالے سے ہے کوئی ایسے کام یا اس طرح کا پیشہ اختیار کرے جس میں شام کو بہت زیادہ نظر، یا ڈرائیونگ کی شام کو ضرورت نہ ہو، یا ایوننگ میں اس کا شام کے وقت کوئی ایسا کام پروفیشن کا نہ ہو جس میں اس کو باہر نظر کی بہت زیادہ ضرورت ہو، ایسا پیشہ اختیار کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ تاکہ یہ سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں یہ زیادہ نہ بڑھے تو ان کی شادیوں کو جو ہے نا، جو کزن میرج کو ان کو پرہیز کرنا چاہیے، آپس میں رشتہ داروں میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ نہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو اندراتا ہے یہ تبدیل ہو سکتا ہے اندھے پن میں؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ جن میں یہ مرض شدت اختیار کرتا ہے وہ بالآخر جا کر اندھا پن پر ہی ختم ہوتا ہے، اور یہ نظر اس کے دن اور رات والی دونوں بالآخر جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو سکتی ہیں۔ دن کو بھی اس کی نظر کم ہو سکتی ہے، لیکن سب میں نہیں ہے، اس میں بہت کسی کو ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کا اندراتے کا شروع میں کوئی علاج ہے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ اس کو اندراتا ہو رہا ہے تو علاج کر لیا جائے اور یہ بیماری جو ہے وہ شدت اختیار نہ کرے؟ اس کا جہاں تک تشخیص ہے، پہلے تو والدین بتاتے ہیں کہ یہ جب شام کو باہر جاتا ہے تو اس کو بہت کم نظر آتا ہے، اور اس کی تشخیص بھی باقاعدہ معائنے سے اور بعض ٹیسٹ ہیں ان سے کی جاتی ہے، لیکن ایسا اس کا دنیا میں کوئی شافی علاج موجود نہیں۔ اس کے سلسلے میں تجربات کیے جا رہے ہیں اور کچھ ہوئے بھی ہیں، لیکن ابھی تک ایسا علاج کے دوائی موجود نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے۔ البتہ اندراتا کی ایک قسم اور ہے جس میں وٹامن اے کی کمی یا ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہے، یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو پہلے کی ہے۔ دوسری شکل جو ہے وہ بھی اس میں شام کو کم نظر آتا ہے، ڈم لائٹ میں یا جب سورج ڈھلنے لگتا ہے، وہ اس کو وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہمارے جو بہت ساری چیزوں میں، جیسے آپ نے بعض اوقات ایڈیبل آئل یا جب کوکنگ آئل میں لکھا ہوتا ہے وٹامن اے اور ڈی، جو کہ قدرتی فیٹ میں شامل ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو مصنوعی یہ جو آئل استعمال کیے جاتے ہیں ان میں اس کو اضافی طور پہ ایڈ کیا جاتا ہے وٹامن اے اور ڈی، اور بعض اوقات ہمارے بچوں میں ملکی لیول پہ کمپین بھی شروع کی جاتی ہیں، بعض اوقات جس طرح جیسے پولیو اور ویکسینیشن کی جاتی ہیں، ساتھ وٹامن اے کے ڈراپس بھی پلائے جاتے ہیں تاکہ اس قسم کا جو اندراتا یا جس کو ہے ہونے کا چانس ہو وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے وہ دور کیا جا سکے۔ خوراک کے ساتھ بھی اس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ یہ اس قسم کو وٹامن اے کی جو اسپیشل چیزیں ہیں، جیسے گاجریں ہیں اور مالٹے وغیرہ ہیں، اس قسم کو جو یہ دوسری قسم جو ہم نے ڈسکس کی ہے ابھی، جو وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہے، وہ اس کو اس کی مدد سے علاج بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت مفید باتیں بتائی ہیں، اور ایسی باتیں ہر ماں اور ہر گھرانے کے بڑے بزرگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور ہمارے بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ ساری باتیں ان لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ جی آپ کے بلانے کا بہت شکریہ۔ اور اب سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ سے اجازت لینا چاہوں گی، اور جانے سے پہلے آپ کو اپنا پتہ بتاؤں گی تاکہ آپ ہمیں خط لکھ سکیں۔ پروگرام کا پتہ ہے GPO باکس نمبر 311 لاہور پاکستان۔ پتہ ایک دفعہ پھر سنیے، GPO باکس نمبر 311 لاہور پاکستان، اور ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 0346414108۔ ایک دفعہ پھر بولتی ہوں، 0346414108، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے life.walk@gmail.com، life.walk@gmail.com،
اور اس کے ساتھ ہی نبیلہ کو اجازت دیجیے. خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک خدا حافظ.